अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज आज जो मैं नॉवल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है राह यार, और उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ में आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये एक रूड हीरो पर बेस्ड है, और वो किस तरह से मतलबी होकर उस लड़की के साथ शादी करता है, और फिर देखिए आगे क्या होता है, और किस तरह से हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी इस वक्त हकीकी सांचे और दुख से आशना होती है जब दो अनमोल नेमतें माँ और बाप में से कोई एक छिन जाती है। दुनिया का कोई कलम इस दुख को बयान नहीं कर सकता, और दुनिया का कोई फ़लसफ़ा इसे कम नहीं कर सकता। सारे ज़ख्म मुंदमिल हो जाते हैं, एक इस ज़ख्म का कोई मरहम नहीं मिलता। ज़ैनब अब्दुल कलाम के साथ 8 माह पहले। हर पुरानी रात रोकर गुजारने के बाद हर सुबह बस में बैठते हुए वो आसपास ऐसे देखती जैसे दुनिया में भी सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा, जैसे इसकी ज़िंदगी में हो चुका था। वो देखती कि अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो क्यों, कोई जल्दी में है तो किस लिए, चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक की वजह क्या हो सकती है। क्या किसी के घर में कोई मौत वाक़या नहीं हुई? क्या किसी का कोई प्यारा नहीं मरा? अगर हाँ तो फिर वो ऐसे कैसे मुस्कुरा सकते हैं, इतने नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? सड़क पर अभी इतना रश नहीं हुआ था। रात इसने सोचा था कि कल वो 2 ढाई घंटे पहले ही ऑफिस चली जाएगी। इसे कल का कुछ काम आज सुबह ही जाकर करना था। इसे इतनी तेज़ चलना था, जल्दी ऑफिस पहुंचना था, लेकिन वो देर कर रही थी। सुस्त रोई से कदम उठा रही थी। चंद जानने वालों की दौड़ धूप से इसे ये मामूली सी जॉब मिल गई थी। जॉब करते हुए इसे 4 महीने हो चुके थे। 8 माह पहले इसने कॉलेज छोड़ दिया था, हंसना भी और भी बहुत कुछ। वो अपने कैबिन में आई और कंप्यूटर ऑन किया, फाइल निकाली और इस पर पेपर वेट रखा। और आठ ठीक 8 महीने पहले अब्दुल कलाम साहब मोटरसाइकिल के हादसे में सड़क पर ही दम तोड़ गए थे। माल रोड की अंधी ट्रैफिक में से इन पर ट्रक गुजर गया। ज़ैनब के बाबा खून समेत सड़क पर बिखरे गए थे। कहाँ हाथ, कहाँ पैर, कहाँ कितना समेटा लोगों ने इन्हें, कितना रोया ज़ैनब ने इन्हें। ज़ैनब को फाइल पर देख लिखे हुए लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहे थे। इसे हर सुबह सुबह सब कुछ याद आने लगता था। अल्फाज धुंध में लिपट जाते, ज़ब्त की कोशिश में इसका वजूद कांपने लगता, और इसे फाइल पर उंगली रख कर याद करना पड़ता कि यहाँ कौन सा लफ्ज़ लिखा है। भूल जाने की कोशिश में भी इसे बार बार याद आता था कि वहाँ वो किस हालत में पड़े थे। ऑफिस में आमदोरफ्त होने लगी थी। बाबा ने सिर्फ एक ही बेटी की शादी की थी और चंद महीनों बाद वो भी रुखसत हो गए। अस्सलाम वालेकुम मिस ज़ैनब, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इसके कोलीग ने झांक कर इसके कैबिन में देखा और कहा। वो ज़ेरे लब हंस रहा था। इसने ना में सर हिला दिया। वो जानती थी कि ऑफिस में बहुत से लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, इसकी गायब दिमागी पर हंसने लगते हैं। अपनी गायब दिमागी की वजह पर रोने के लिए वो ख़ुद भी हमेशा तैयार रहती थी। मैं रो दूँगी बाबा, मैं तुम्हें यहीं बीच रास्ते में छोड़ जाऊँगा। ज़ैनब, सुबह सुबह आइसक्रीम खाने की फरमाइश, चुप करके बैठो बस। वो बीच रास्ते में ही इसे छोड़ गए थे। ज़िंदगी अभी सुबह की किरणों से ही नहीं निकली थी कि वो अंधेरी रात कर गए थे। ऑफिस जाते हुए वो इसे कॉलेज छोड़ते थे। वो नहीं रहे तो इसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया था। ऐसे छोड़ती इसे ना छोड़ती। लाइक बाप की नालायक बेटी ने एक ही काम वक्त पर किया था, बर वक्त किया था, पढ़ाई छोड़कर कमाना शुरू कर दी थी। 2 घंटे में इसने चंद सतरे ही टाइप किए थे। ऑफ इसकी नालायकी। वैसे इसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, लेकिन दिन के आगाज़ पर सोगवार दिमाग की रफ्तार इतनी तेज़ हो जाती थी कि उंगलियां साकित हो जाती थीं। वो एक लाइन टाइप करती और कई लम्हे टिकटिकी बांधकर गौर से इस लाइन को पढ़ती रहती। अल्फाज पहचान में ही नहीं आते थे। सर जब्बार का कहना था कि वो बहुत गलतियां करती है। हर बार वो सोचती थी कि अब गलती नहीं होगी। टिकटिकी बांध कर स्क्रीन की तरफ देखती रहती थी, ना कि अपनी गलतियां पकड़ ले
تھی تاکہ اپنی غلطیاں پکڑ لے، لیکن پھر بھی غلطیاں سر جبار ہی پکڑتے تھے۔ 2 اور فائلیں اس کی ٹیبل پر آ چکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ اس کی سہیلیاں پوچھتی تھی کہ وہ کالج کیوں نہیں آتی، وہ خاموش رہی۔ صبر کرو اور کالج آ جاؤ، وہ کہتی۔ اس نے صبر کر لیا اور آفس آ گئی۔ مائیں مر جاتی ہیں تو گھر سنبھالنا آ جاتا ہے، باپ مر جاتے ہیں تو کمانا نہیں آتا۔ باپ نے کچھ ایسی شفقت سے کھلایا ہوتا ہے کہ پھر ساری دنیا نوالے لے کر پیچھے گھومتی ہے تو بھی نوالے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ باپ نے کچھ ایسی محنت سے تنکا تنکا اولاد کو پروان چڑھایا ہوتا ہے کہ پھر زمین پھولوں کا فرش بھی ہو جاتی ہے تو 2 قدم نہیں چلا جاتا۔ دونوں ماموں اپنے اپنے گھرانے خاندان والے تھے، اچھے تھے، چند ہزار ہر مہینے دے جاتے تھے، جتنا کر سکتے تھے اتنا کر رہے تھے۔ حالات ایک دم سے بدل گئے تھے۔ رات وہ اپنی ڈائری میں فیض کی چند غزلیں لکھ کر سوتی تھی اور چپکے سے بابا کو اکیلا دیکھ کر بتا دیا تھا کہ جیسے بھی ہو اسے الحمرا میں ہونے والے چھوٹے سے میوزک کانسرٹ کے پاس لے دیں۔ چونکہ پاس اکیلے آئے گا نہیں، شرمائے گا تو اس کے ساتھ ایک عدد نیا ڈریس بھی لے کر دیا جائے۔ ڈریس میڈ کرتا ٹھیک رہے گا۔ بابا نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا کہ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرے، ورنہ جاگنے میں ان کا تھپڑ اسے زیادہ تکلیف دے گا۔ اس نے دونوں آنکھیں بند کر لیں اور کہا، مار لے پھر مت کہیے گا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کا بھالو، آپ کی شکر قندی ہوں، عید کا چاند ہوں، نکاح کا چھوارا، ٹکا بوٹی، نان کباب۔ انہوں نے سر پکڑ لیا۔ میرے بھالو، اپنی شکر قندی جیسی شکل چاہے تو بگاڑ کر سنگھاڑا بنا لو، لیکن اپنے باپ کی جیب پر رحم کرو۔ آپ کو میرے حال پر رحم نہیں آتا؟ سال میں ایک بار بھی میں کانسرٹ میں نہیں جاتی۔ عاطف کے کانسرٹ کو تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، میں یہ فری پاس والا کانسرٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ سوٹ آئے گا تو پھر شوز بھی یاد آئیں گے، شوز آئیں گے تو کیا کہتی ہو تم، کراس بیگ، وہ بھی۔ پھر وہاں میں کھاؤں گی کیا، 500 اس کھانے کی، کیا اس کے لیے رکشہ، ٹیکسی وغیرہ وغیرہ۔ زینب، میں سفید پوش آدمی ہوں، مجھے ڈاکو نہ بناؤ۔ تو مجھے ڈاکو رانی بننے کے لیے کہہ دیں، آپ کو جاب بھی نہیں کرنی پڑے گی، اپنے کام کروا لیتے ہیں مجھ سے۔ میری باری ایسے باتیں سناتے لگتے ہیں، ہر اتوار کو اپنا سر اور تیل کی بوتل لے کر آ جاتے ہیں۔ زینب بیٹا ذرا مالش کر دو، بڑا درد ہے سر میں۔ ہائے باپ، کتنی خوبصورت نعمت ہوتی ہے دنیا کی، بہت خوبصورت نعمت۔ ایموشنل ہو گئی میں تو۔ ہاں چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اب آؤ تو یاد سے مجھے واپس لوٹا دینا، میں خود مالش کر لوں گا۔ شکر کریں کہ آپ اولاد والے ہیں، آپ کے پاس ایک زینب ہے، خرچہ کریں گے تو اللہ اور دے گا، سارے خرچے کر دیں گے تو پھر یہ باپ کنگلا ہی ہوگا۔ فرسٹ قرض لینا پڑے گا اسے۔ قرض لینا کوئی گناہ تو نہیں ہے، فضول خرچی ثواب ہے۔ سنا نہیں آپ نے کہ عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی نعمت ہوتی ہے۔ عزیز رشتہ داروں کو سادگی کا درس دینا اس سے بھی بڑی نیکی ہوتی ہے۔ زینب، آپ خرچہ کرنے والی نعمت پر توجہ دیں، بس بوڑھی ہو جاؤں گی تو سادگی والی نیکیاں کر لوں گی۔ ایسے نہ کہو زینب، اور پھر جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی تو میں کہاں تمہیں دیکھ سکوں گا؟ کیوں؟ میں تو مر چکا ہوں گا نا، تم ابھی مجھے اچھی والی زینب بن کر دکھاؤ۔ کتنی باتیں سنا رہے ہیں آپ مجھے، کتنا کچھ کہہ رہے ہیں مجھے، میں مر ہی جاؤں اللہ کرے۔ زینب، آپ ٹھیک ہیں؟ سر جبار اس کے قریب ہی کھڑے تھے۔ اس نے سر اٹھایا۔ 2 اور کولیگ بھی اس کے کیبن میں جھکا رہے تھے، کیبن میں جھانک رہے تھے، جاننے کیا تماشا ہوا تھا، وہ کیا بڑبڑا رہی تھی، کیا اپنے در پر بلبلا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے شرمندہ ہوئی، جی
کوئی کام تھا آپ کو؟ یہ فائل دینے آیا تھا، اس کا کام پہلے کر دیں، انہوں نے نرمی سے کہا اور جاتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ جی اچھا۔ اس نے فائل کھولی، مگر ہائے میرا بچہ زینب، ایسے نہ کہو۔ اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ ہاں میرا بچہ زینب، سڑک پر خون آلودہ ہونے سے پہلے انہوں نے سوچا ہوگا آپا کی شادی کے لیے لیا گیا چند باپ دنیا سے نہیں جانے چاہیے۔ آپا کی شادی کے لیے لیا گیا چند لاکھ کا قرض جان کو آ گیا تھا۔ بابا کی کمپنی دیوالیہ ہو رہی تھی اور شارٹ نوٹس پر سب سے لون واپس لے رہی تھی۔ انہیں اخلاق کا رعایت وقت دیا گیا تھا، جس کی مدت بھی 1 مہینہ پہلے ختم ہو چکی تھی۔ ختم تو اس سب کی خوشیاں زندگی بھی ہو چکی تھی، سے کملا کر رہ گئے تھے کونوں میں چھپ چھپ کر رونے سب کی مجبوری بن گیا تھا۔ گھر کا ہر افراد چاہتا تھا کہ دوسرا نہ روئے اور خود روتے ہوئے چپ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ تسلی دینے والے، صبر کا کہنے والے خود بے صبرے ہو کر تڑپتے تھے۔ رات 12 بجے سونے والے 9 بجے سونے لگے تھے کہ جو آنسو دن بھر روک کر رکھے ہوئے تھے وہ لحاف میں دبا کر آزاد چھوڑ دیے جاتے تھے۔ سسکیوں کو بے آواز کرنا انہوں نے کتنی جلدی سیکھ لیا تھا۔ آنسو سے لبریز آنکھوں کو چھپانے کے کتنے انداز وہ جان گئے تھے۔ فائل اٹھا کر وہ کیبن سے باہر نکلی۔ اس سے سر جبار کے آفس تک جانا تھا۔ کل کا بچا ہوا کام بھی وہ کر چکی تھی اور آج کا کام بھی اس نے جیسے تیسے مکمل کر لیا تھا۔ وہ انہیں خوش کرنا چاہتی تھی، صرف وہ ہی اسے قرض دلوا سکتے تھے۔ وہ 1-2 بار ان کے آفس میں جا چکی تھی، لیکن 2 مسئلے تھے۔ ایک تو آفس بہت بڑا تھا، دوسرا زینب کا دماغ بہت چھوٹا ہو چکا تھا۔ اسے آفس کا نقشہ یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اب کوئی اسے کتنی ہی بار بتاتا یا سمجھاتا وہ پھر بھی بھول جاتی تھی۔ شروع میں تو وہ بھٹکے بغیر اپنے کیبن تک بھی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ جس وقت وہ سر جبار کے آفس ڈھونڈ رہی تھی، اس وقت اس کے ایک کولیگ نے دوسرے کو کونی مار کر اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ دونوں زیر لب ہنس رہے تھے۔ اس نے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے سر جبار کے آفس کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا تھا۔ وہ خود ہی اندازے سے اوپر آ گئی اور نظر آنے والے پہلے آفس کے دروازے پر دستک کر دے دی کہ سر جبار کے آفس نہیں بھی ہوا تو وہ اندر سے ان کے آفس کے بارے میں پوچھ لے گی۔ کم ان۔ اجازت ملنے پر اس نے دروازہ کھولا اور سوری میں سمجھی سر جبار کا آفس ہے۔ اس نے سوچا تو تھا کہ کسی سے بھی پوچھ لے گی، لیکن اب وہ گھبرا گئی، زبان ہکلا گئی۔ مسٹر جبار احمد جی۔ سوال کی سختی نے اس کی کمزور سی ہمت کو موم کر دیا۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ سامنے دو لوگ بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ کس کمپنی کی، کس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ میں گراؤنڈ فلور سے، میں زینب ہوں، یہ فائل انہیں دینی تھی، وہ میرے ہیڈ ہیں۔ بابا میں رو دوں گی۔ رو دو، رونا بھی اچھا ہوتا ہے۔ وہ کھڑی رہی، روئی نہیں۔ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا آفس نہیں معلوم؟ کتنا وقت ہو گیا ہے آپ کو یہاں جاب کرتے ہوئے؟ تم کسی کام کی نہیں ہو زینب، لیکن میں آپ کے ہر ہر طرح کے کام کی ہوں۔ بابا خوش ہو جائیں۔ وہ نہ خوش تھی، چکرا کر گرنے کو تھی۔ یتیم بچوں کے دل چڑیا جیسے ہوتے ہیں، انہیں ہوا کی تندھی بھی گرا دیتی ہے۔ آپ جیسے ورکرز کب تک اس کمپنی کو دیوالیہ کر دیں گے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آواز کرختی بہت بے رحم تھی۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اتنی سی غلطی سے اسے شوٹ کر دے گا۔ آفس ڈور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس نیچے آئی اور کیبن میں بیٹھ کر اپنے گھومتے ہوئے سر کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند منٹوں بعد سر جبار اس کے کیبن میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی ہے کہ میں تمہیں جاب سے فارغ کر دوں۔ انہیں ایسی ٹیم نہیں چاہیے جنہیں اپنے آفس کے باس کا نہیں معلوم۔ تعصب سے سر ہلا کر وہ افسوس سے کہہ رہے تھے، وہ بھی اس سے ناراض تھے شاید۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ رو ہی دی۔
زینب، اس پورے آفس میں ایک صرف تم ہی ہو جس کا کام بہت زیادہ آسان ہے، آدھے سے زیادہ کام میں کرتا ہوں، پھر بھی اس نے سارے آفس میں صرف اسی کا باپ خوفناک حادثے کے بعد لمحے بھر میں موت کے سپرد ہو گیا تھا۔ پھر بھی وہ زندہ تھی، پھر بھی وہ ہمت تو کر رہی تھی، زندگی کے پہاڑ کو سانس لے کر سر کر رہی تھی۔ میں تمہیں کور کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، بار بار شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ تم اپنا کام ٹھیک سے کرنے کی کوشش کرو۔ میں اب دھیان سے کام کروں گی، آج آفس سے کام کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اگر تم وقت پر کام کر لو تو تمہیں زیادہ دیر تک آفس میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر روز وقت پر کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں سر، میرا یقین کریں۔ تمہیں ہر روز مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں تمہارا یقین کروں، ہر روز کر لیتے ہیں تو آج بھی کر لیں سر۔ اس کی آواز بھی گئی۔ سر جبار گہری سانس لے کر رہ گئے۔ زینب، موت پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، صبر سے کام لو۔ زندگی پر بھی اختیار نہیں رہا، صبر سے سانس لینا ہی کتنا مشکل تھا۔ تمہیں اپنی پریشانی دوسروں پر غصہ نکال کر ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے اس لڑکی کو خوفزدہ کر دیا تھا، وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ معمولی سی بات تھی، تم نے اسے ایسے ڈانٹ دیا۔ کیا میں غصے میں ہوں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تم ڈسٹرب ہو، تمہیں پرسکون ہونے کی ضرورت ہے۔ عاصل نے ایک گہری سانس لیا۔ پھر سکون کیسے رہا جاتا ہے؟ تم ایسے تو کبھی نہیں تھے عاصل۔ ایسا ہی برا انسان تھا، ابھی بھی وہی ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ اینی ویز، یہ بتاؤ تمہارے فارا سے بات ہوئی؟ نہیں، وہ کیس کے سلسلے میں بزی ہے۔ تم ساری سچویشن اسے کیوں نہیں بتا دیتے تاکہ وہ اور پاگل ہو جائے؟ میں اسے مزید اذیت نہیں دے سکتا۔ پھر مام کو سب کچھ بتا دو۔ ان کی بیماری انہیں تکلیف دینے کے لیے کافی نہیں ہے جو میں انہیں اور تکلیف دے دوں۔ دونوں میں سے ایک کا انتخاب تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، ریان نے صاف گوئی سے کہا۔ دونوں میں سے ایک وہ تھا اور ایک فارا تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری رہے تھے۔ دوستی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دونوں نے چپکے سے دریائے ٹیمز کے کنارے منگنی بھی کر لی تھی، دوستوں کو کمپنی پارٹی بھی دے دی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک نہیں ہو سکے تھے۔ عاصل کے لیے محبت زندگی کا حصہ تھی، زندگی نہیں تھی، پوری زندگی نہیں تھی، لیکن فارا کے لیے جذبات زندگی سے بھی بڑھ کر تھے۔ اس کا خیال تھا کہ عاصل کو اب اس سے زیادہ ضروری کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی دل کی دھڑکن کی طرح اسے ہر وقت اس کے آس پاس رکھنا چاہیے، اس کا نام لے کر سانس لینا چاہیے، اسے دیکھ کر جینا چاہیے، ہر وقت اس پر مر مٹتے رہنا چاہیے۔ وہ ایک بار مر مٹا تھا اور اسے ہی کافی سمجھتا تھا۔ دن میں چند میسج، چند وقت فون پر بات چیت اور کبھی کبھار ملاقات، بس بہت تھا اتنا۔ وہ لنچ، ڈنر، کافی یا کسی بھی ایسی پارٹی میں جہاں فارا اس سے بلایا ہوتا، وقت پر یا سرے سے پہنچتا ہی نہ تھا۔ وہ تکرار کرتی، لڑتی، 2 دن ناراض ہوتی، تیسرے دن مان ہی جاتی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی تو زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ عاصل نے اس کی محبت کا فائدہ اٹھایا اور نقصان اپنے نام کر لیا۔ 2 دن گھنٹے ہفتے نہیں گنتا تھا۔ وہ دن گھنٹے ہفتے نہیں گنتا تھا۔ فرح ناراض ہے، ٹھیک ہے، مان جائے گی، بس وہ اسے منانے کے لیے کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی زندگی اور دل پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا تھا۔ بیڈ پر لیٹنے سے نیند آ جاتی ہے، پیزا برگر کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، سافٹ ڈرنک پینے سے پیاس۔ محبت دل میں تھی، کیا ضرورت تھی کہ زندگی کے باقی معاملات اس کے لیے ڈسٹرب کیے جائیں؟ اس کے فرینڈز کہتے تھے کہ سب گرل فرینڈز ایسی ہی ہوتی ہیں، عام حالات میں لڑکیاں نارمل رہتی ہیں، جیسے ہی ان کی زندگی میں کوئی آتا ہے وہ سب ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔
چاٹ لیتی ہیں، زندگی کا کچمبر نکال دیتی ہیں۔ وہ ہنس دیتا تھا، کبھی کبھی فارا کو منانے کے لیے پھول بھی لے جاتا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر ہی کھل اٹھتی تھی، وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے کی گستاخی بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے تعلقات زیادہ نہیں، اس کی توقعات زیادہ نہیں تھی، بس اتنی کہ وہ اس کی پرواہ کرے۔ محبت کرتا ہے تو محبت کو نبھانا بھی سیکھے۔ خود کو اس کے ساتھ پابند کر چکا ہے تو اس کے ساتھ بندھا بھی رہے۔ وہ ایسا کر لیتا اگر اسے فارا کو خود سے زیادہ اہمیت دی ہوتی، اگر وہ محبت کو نام سے نہیں احساس سے جانتا۔ وہ فارا کی نیو ایئر پارٹی میں مس نہ کرتا اگر اسے معلوم ہوتا کہ صرف ایک پارٹی اٹینڈ نہ کرنے سے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ جائے گی۔ وہ اسے ہفتوں سے بار بار یاد دلا رہی تھی کہ اسے فلاں جگہ فلاں کے ساتھ ایک پارٹی کا اہتمام کیا ہے اور وہاں ان دونوں کو یہ کرنا ہے اور اسے ہر صورت وہاں موجود ہونا ہے، وقت پر آنا ہے، ایسا تیار ہو کر آنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی ٹھیک سے اسے یقین دلاتا رہا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، ضرور آئے گا اور وقت پر آئے گا۔ اس کا ویسے بھی نیو ایئر پر ایسا کوئی خاص پلان تھا نہیں، لیکن پلان بن گیا۔ اس کے دوستوں نے عین وقت پر اسے اپنے ساتھ لیا اور وہ لوگ فرانس چلے گئے۔ وہ جانتا تھا کہ فارا بہت ناراض ہوگی، ہفتوں اس سے بات نہیں کرے گی، فون نہیں اٹھائے گی، گھر کا دروازہ نہیں کھولے گی، روئے گی، پھر لڑے گی، لیکن مان ہی جائے گی۔ وہ کہہ دے گا کہ وہ تو تیار ہو کر آیا تھا لیکن فرینڈز زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ ہو گیا تھا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں ہوگا۔ آئی لو یو، کم آن فارا، یو نو ویری ویل میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ بات ختم۔ وہ واپس آیا تو اسے فارا کی رجسٹرڈ میرج کی خبر ملی۔ وہ 3 دن بعد واپس آیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس دوران اسے فارا کا ایک بھی بھڑکتا ہوا میسج نہیں ملا تھا۔ درمیان میں اس نے کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا فون بند ملا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ناراض ہو چکی ہے، اس لیے اس نے کچھ گفٹس لے لیے تھے اور جب وہ گفٹ لے کر اس کے اپارٹمنٹ گیا تو دروازہ مارشل نے کھولا۔ مارشل اس کا ہمیشہ سے فارا کی طرف جھکاؤ رہا تھا۔ جب فارا اس سے ناراض ہوتی تھی، مارشل ہی اپنا کندھا اسے رونے کے لیے پیش کرتا تھا۔ وہ اس کا اچھا دوست تھا، اتنا اچھا دوست تھا کہ اس کے اپارٹمنٹ میں اس کی غیر موجودگی میں موجود تھا۔ یہ اسے اب معلوم ہو رہا تھا۔ اندر آ جاؤ، اصل فارا مارکیٹ تک گئی ہوئی ہے۔ وہ ایک طرف ہو گیا تاکہ وہ اندر آ جائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ چڑ گیا تھا۔ فارس نے بلایا ہے، اسے اپنا سامان پیک کرانا تھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ وہ گھر شفٹ کر رہی ہے؟ ہاں، وہ میرے گھر شفٹ ہو رہی ہے۔ تمہارے گھر؟ ایک دم اس کے سارے جسم کا خون سمٹ کر اس کی کن پٹیوں میں دوڑنے لگا تھا۔ ہاں ارسل، میرے گھر۔ وی آر میرڈ ناؤ۔ میرڈ؟ ہاتھ میں پکڑے گفٹس اس کے ہاتھ سے پھسل کر گر گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھ گیا تھا کہ مارشل کی بات کا کیا مطلب ہے، مگر پھر بھی شاید اس نے غلط سنا تھا۔ مارشل مذاق کر رہا تھا، گھٹیا مذاق۔ ہم نے شادی کر لی ہے اصل، اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، اور ٹھیک اسی وقت اسی پل اسے معلوم ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ وہ پاگل تھی، لیکن فارا کو پاگل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لاپرواہ، بے فکر، وغیرہ ذمہ دار تھا۔ فارا کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کی سانس کے ساتھ سانس لیتا تھا، لیکن ایسے اسے چھوڑ کر اسے ان سانسوں کو کھینچ بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، کھڑا ہونا اس کے لیے محال ہو گیا۔ سہارے کے لیے اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا لیکن پھر بھی وہ لڑکھڑا گیا۔ شادی خود سے کہہ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ اصل۔ مارشل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کاؤچ پر بٹھا دیا۔ یہ پانی پیو۔ پانی کا گلاس اس نے اس کے سامنے میز پر رکھا۔ تم نے فارا کو یہ سب کیوں
کیوں کرنے دیا؟ بمشکل وہ اسے اتنا کہہ سکا، تم فارا سے پوچھ لینا۔ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس رات وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اب وہ صدمے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یکدم سے اسے ساری دنیا خالی خالی لگنے لگی، اپنا دل، اپنی ہستی بھی۔ مارشل اس کے لائے گفٹس اٹھا اٹھا کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کتنا کچھ بکھر چکا تھا، وہ سب سمیٹا جا سکتا تھا ایک سوائے اس کے۔ فارا گھر واپس آئی تو اس نے اسے فوراً گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ اس نے مارشل پر چلانا شروع کر دیا کہ اس نے اسے گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا، وہ پاگل ہو رہی تھی، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی، وہ اس کی اور اپنی محبت پر لعنت بھیج چکی تھی۔ تم نے شادی کر لی فارا، مجھے چھوڑ دیا؟ آصل نے بس ایک ہی بات پوچھی۔ تمہارے پاس کوئی بھی سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے، گیٹ لاسٹ۔ دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ جس سے اتنے سال محبت کی، اسے لمحوں میں چھوڑ دیا تھا تم نے۔ محبت؟ کون سی محبت؟ جانتے کیا ہو تو محبت کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تم تو جانتی تھی، پھر بھی تم نے یہ کیا۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کیا ہے، گیٹ لاسٹ۔ وہ ہر بار غصہ کرتی تھی، اس بار زیادہ کر رہی تھی، وہ ہر بار بری طرح سے ہرٹ ہوتی تھی، اس بار دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ مارشل تک کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، وہ اسے ایک ایک بات بتا رہی تھی کہ اس نے غیر معمولی محبت کو کس قدر معمولی سمجھا، اسے زندگی میں کسی محبت سے زیادہ اہمیت نہیں دی، اس کے جذبات کا مذاق اڑایا، کھانے پینے سونے کے طرح اسے زندگی کا ایک معمول ہی سمجھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب جب وہ شادی شدہ ہو چکی تھی تو آصل نے جانا کہ وہ ایک ایک بات ٹھیک کہہ رہی تھی۔ محبت کے چند الفاظ بول کر، انگلی میں انگوٹھی پہنا کر محبت کا دعویٰ سچ ثابت نہیں ہو سکتا۔ محبت کو نبھانے کے لیے بہت نہ سہی تو کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ جو ہوا بہت برا ہوا۔ وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس پاکستان آ گیا تھا۔ چند سال بعد اسے معلوم ہوا کہ فارا جو غلطی کر بیٹھی ہے، اسے بری طرح سے نبھا رہی ہے، ایک بار ماں بنتے بنتے رہ گئی۔ مارشل اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اچھا انسان تھا، اتنا اچھا انسان کہ اپنی بیوی کے دل میں چھپ کر بیٹھے آصل کو برداشت کر رہا تھا، جو محبت اسے کبھی ملنے والی نہیں تھی۔ اس محبت کو رات کی تنہائی میں سسکیوں میں کسی اور کے لیے تڑپتے ہوئے سنا اور دیکھ رہا تھا۔ فارا کی بجھی ہوئی آنکھیں اور ملیا میر دل، وہ دیکھ رہا تھا کہ محبت جب بدلہ لیتی ہے تو حساب برابر نہیں کرتی، حساب میں گڑبڑ کر دیتی ہے۔ جتنی تکلیف فارا نے آصل کو دینی چاہی تھی، اس سے زیادہ تکلیف میں وہ خود مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ فارا سے محبت کرتا تھا، اس لیے وقت سے پہلے مر گیا۔ ذہنی دباؤ نے اس کی جان لے لی، دل میں اندھیرا ہوا تو زندگی میں روشنیاں نہیں ہوا کرتیں۔ یک طرفہ محبت میں زہر سے کم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ دل سے شروع ہوتی ہے اور روح تک جا کر جسم سے جان نچوڑ لیتی ہے۔ یک طرفہ محبت یہ بڑا عذاب میں رکھتی ہے۔ مارشل کے گھر والوں نے مارشل پر کیس کر دیا، فارا پر کیس کر دیا۔ اس کا اعلان تھا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ مارشل فارا کی وجہ سے ذہنی مریض بن کر رہ گیا تھا، ڈپریشن نے اس کی جان لے لی۔ فارا جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، وہ اپنی محبت کی وجہ سے اپنا شوہر ہار بیٹھی تھی، لیکن اب وہ کیس جیتنا چاہتی تھی۔ آصل کو یہ سب معلوم ہوا تو ساری دنیا پیچھے چھوڑ کر فارا کو سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ جس محبت کا دعویٰ کبھی وہ کرتا تھا، اس محبت کو نبھانے کے لیے اب وہ پوری طرح سے تیار تھا۔ یہ آدھی کہانی ہے۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ موم جی ہیں، جو آصل کے ڈیڈی ارسلان احمد کی پہلی بیوی ہیں۔ شادی کے 12 سال بعد تک جب وہ بے اولاد رہیں تو انہوں نے ارسلان احمد کو خوشی سے دوسری شادی کی اجازت دے دی، بلکہ ان کی شادی میں پیش رہی تھی۔ آصل کی مما صلہ کو انہوں نے اپنی سہیلی بنا لیا تھا۔ صلہ کے بچوں کو اپنے بچے اور آصل کو اپنا سب سے لاڈلا بچہ۔ وہ ان کا آصل تھا، ان کا جگر گوشہ، دل کا ٹکڑا۔ کچھ عرصہ پہلے انہیں
لیور کینسر جیسی موذی بیماری کی تشخیص ہوئی تو انہیں اپنی بیماری سے زیادہ اس بات کی تکلیف تھی کہ وہ کسی بھی بچے کی خوشی نہیں دیکھ سکی تھی۔ ارسلان احمد چاہتے تھے کہ عاصل کی شادی کر دی جائے، لیکن عاصل انہیں کوئی واضح جواب نہیں دے رہا تھا، اس سے کچھ وقت مانگ رہا تھا۔ وقت تو موم جی کے پاس کم تھا، وہ اسے کیسے زیادہ وقت دے دیتے۔ وہ خود ابھی ساری صورتحال کو سمجھ رہا تھا، لیکن موم جی اور فارہ کی محبت کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ فارہ اتنی جلدی اس کیس سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، وہ اس کیس کے دوران اس سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ کیس ہار سکتی تھی۔ وہ فارہ کو ایک بار ہار بیٹھا تھا، دوسری بار نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ سب گھر والے یہ جانتے تھے کہ وہ شادی کے لیے حامی کیوں نہیں بھر رہا، اپنی پسند بتا نہیں رہا تھا، ان کی پسند سے کر نہیں رہا تھا۔ جس ماں سے وہ اتنی محبت کرتا تھا، ان کی خواہش پوری کرنے میں کتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ وہ اسے دلہا بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، اس کی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہیں، اپنی تھوڑی سی زندگی میں بہت سی یادیں اکٹھا کر لینا چاہتی ہیں۔ جس بچے کو گود میں کھلایا تھا، اس کے بچوں کو گود میں کھلانا چاہتی تھی بس۔ اولاد کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ مائیں کیسی کیسی خواب دیکھتی ہیں، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے رخصت کے اور بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اسے دلہا بننے کے، اپنے بچوں کو گود میں بڑا ہوتے ہوئے اور ان کے بچوں کو بھی اپنی گود میں کھلانے کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ وہ شادی کے لیے تیار تھی، لیکن صرف فارہ سے۔ اس کا بیمار دل جو اب شفایاب ہو رہا تھا، وہ اسے پھر سے کیسے بیمار ہونے دیتا؟ فارہ کو کھو کر پایا تھا، پھر سے کیسے کھو جانے دیتا؟ وہ اپنی بیماری کی مختصر زندگی کو بھی کیسے تشنا رہنے دیتا، جس نے اپنی ساری دنیا، ساری محبت اس کے واسطے کی وجہ سے ممتا کے نام پر اتار دی تھی۔ وہ اپنی محبت اور اپنی ماں کی محبت میں کس محبت کو نظر انداز کرے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آفس سے گھر آیا تو موم جی سمرا کے ساتھ ایک فیملی سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی، یعنی اب موم جی اپنی مرضی کرنے والی تھی۔ ساری صورتحال اسے تھکا رہی تھی، اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ فارہ نے اس کا یقین نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے واقعی ہر بار کی اس کی برتھ ڈے بھول جاتی تھی۔ وہ یہ بھی بھول جاتا تھا کہ فارہ جیسی لڑکی کو ہر روز محبت کے اظہار کی ضرورت رہتی ہے۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ اسے ہر روز کہا جائے کہ تم پل پل مجھے یاد آتی ہو فرح، میں پل پل تم پر مرتا ہوں۔ وہ محبت کے معاملے میں اتنی محنت کا عادی نہیں تھا، پھر اسے دوسری چیزوں کی بھی فکر رہتی تھی، اپنی سٹڈیز کی اور یونیورسٹی کی، دوسری لڑکیوں کی بھی۔ کبھی کبھار فارہ سے بچ کر وہ ایک آدھ کو ڈیٹ پر بھی لے جاتا تھا۔ کئی بار فارہ نے اسے پکڑا، ہر بار اسے معافی کر دیا، تب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، خود دور تھی اور وہ دور ہوتی نظر آ رہی تھی، بہت دور تھی اور دور ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جس دن تم میرے ساتھ بیٹھ کر کافی پیو گے اور کافی کے مگ میں کافی پینے والے کے دل و دماغ میں صرف میں ہوں گی، اس دن تمہیں معلوم ہوگا ساتھ بیٹھ کر کافی پینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ سب مطلب سمجھ گیا تھا کہ کوئی دور رہ کر بھی آس پاس رہے، کسی کے چلے جانے پر بھی اس کے لوٹ آنے کی آس رہے تو یہ محبت ہوتی ہے۔ لڑکیاں تمہیں دیکھتی ہیں، مجھے برا نہیں لگتا، جب تم ان کے دیکھنے کا نوٹس لیتے ہو تب مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی تمہیں آس پاس دیکھنے کا ہوش ہی کیسے رہ سکتا ہے عاصل؟ اب اسے اپنا ہوش نہیں رہا تھا، ہر چیز کا پیمانہ ہے تو محبت کا کیوں نہیں؟ مجھے تمہاری محبت کو پیمانہ پر پرکھنا تھا۔ محبت پرکھی گئی اور دونوں الگ ہو گئے۔
ریان فون کر رہا تھا، اس نے فون بجنے دیا۔ وہ گھر اور شہر سے کافی دور آ گیا، ویرانے میں کار روک کر غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد موم جی کا فون آیا، شاید وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ لڑکی کتنی پیاری ہے اور انہیں کتنی پسند آ گئی ہے۔ اب وہ اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی ہیں اور اس کی ایک نہیں چلنے والی۔ موم جی کی کال پک کر کے اس نے انہیں جلدی آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ تمہاری جلد بازی مجھے لے ڈوبے گی فارہہ۔ اس نے فارہہ کو فون کیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیا ہوا؟ اپسیٹ ہو؟ بہت زیادہ۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاتے بھی نہیں ہو۔ کیا بتاؤں؟ یہاں آ جاؤ میرے پاس، مل لو مجھ سے۔ اور تمہارا وکیل، تمہارا کیس؟ کیسی روٹین ہے، کیسی رکاوٹیں ہیں نا آصل؟ محبت کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اس نے بڑی اداسی سے کہا۔ شاید محبت تو آسان ہوتی ہے، اس کی آزمائشیں محال ہوتی ہیں، پا لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہاں ہو تم؟ گھر سے باہر ہوں، شہر سے باہر کسی ویرانے میں۔ کہاں کہہ سکتی ہو؟ تم اتنا بدل جاؤ گے آصل، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ویرانیوں میں دل لگنے لگا ہے، تمہارا دل ویران کر گئی تھی تم میرا۔ یہ سب تو کرنا تھا مجھے۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ اچھا جاؤ ریسٹ کرو، مجھے یاد کرو۔ مسکرا نہیں سکا، اسے گھر جانا تھا، موم جی کی بات سننی تھی اور پھر انہیں ہاں بھی کہنا تھا۔ شاید کرو گے یاد؟ وہ اسے ہنسانا چاہتی تھی۔ اب تو تمہیں بھول جانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس نے کہکا لگایا۔ تو یہ کوشش بھی کرتے رہتے ہو؟ ہاں بہت بار کی ہے، شاید ایسے ہی زندگی آسان ہو جائے۔ محبت کرنے والوں کی آسانیاں نصیب نہیں ہوتی آصل۔ زینب عبدالکلام 1 گھنٹے سے کرسی پر بیٹھی۔ کپڑوں کو بدل لو زینب۔ جی اچھا، اس نے کہہ دیا، لیکن اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ زینب اٹھ بھی جاؤ اب۔ 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ آئیں تو اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر چڑ گئیں۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ جانا کہاں ہوگا؟ جا کر کپڑے بدل لو، کھانا کھا لو، مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ تمہارا ٹفن بھی ویسے کا ویسا ہے، آفس میں کھاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ آج بھوک نہیں تھی، روز ایسے ہی ٹفن واپس لے آتی ہو۔ زینب مجھے اتنا تنگ نہ کرو۔ دوپٹے کے پلو سے آنکھوں پر رکھ کر وہ یکدم سے رو دیں۔ وہ ان کے رونے سے ڈر گئی، جلدی سے اٹھ کر کپڑے بدلے، منہ دھویا، کھانا نکال کر لائی، اس کے سامنے ہی کھانے کے لیے بیٹھ گئی تھی، لیکن نوالا بنا کر اندر کرنا کتنا مشکل تھا۔ شام کو اس وقت صحن میں بابا کی موٹر سائیکل کھڑی ہوتی تھی، وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، لیکن بہت گرد آلودہ ہو چکی تھی۔ ماں نے اس پر چادر ڈال دی تھی، وہ اتنی خون آلودہ تھی۔ وہ کھانے کے برتن واپس کچن میں رکھ آئی، روٹی کو جلدی سے ہاٹ پاٹ میں چھپا دیا۔ آخر ماں کو کتنے سوال کے جواب دیتی، انہیں کیسے سمجھاتی کہ باپ کی طرح اس کی بھوک بھی مر گئی ہے۔ دو نوالے وہ کتنی مشقت سے کھاتی ہے، 3 گھنٹے کی نیند میں وہ کتنی بار ڈر کر اٹھ کر روتی ہے، رو کر چپ ہوتی ہے۔ آنکھیں پوچھ لینے پر بھی دل ویسا ہی دکھی رہتا ہے۔ بابا جا چکے ہیں، یہ حقیقت مان لینے پر بھی زندگی کا ہر دن بڑا پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ سامنے کمرے کا کارنر پر میوزک کی سیڈیز سے رکھی گئی ہوئی تھی، اسی طرح 20-22 ناول اور ایک طرف ڈائری رکھی ہوئی تھی جسے اس نے 8 مہینوں سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ گئے ساغر کے دن، جل گئی ساری دھنیں۔ دوسری طرف کے کمرے میں دانش اور فرقان بیٹھے پڑھ رہے تھے، ٹی وی کا ریموٹ ٹی وی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس ریموٹ پر ہر رات اتنی لڑائی ہوا کرتی تھی کہ لگتا تھا آج تو ضرور کوئی مرا جائے گا، ورنہ مر کر بچے گا، یا پھر رو دھو کر ہنگامہ برپا کرے گا۔ وہی ریموٹ ٹی وی کے اوپر ہر جنگ سے آزاد رکھا تھا۔ اب کسی ڈرامے کی قسط نہیں نکل رہی تھی، نہ ہی فلاں سین کے نکلنے پر اس کی جان نکل رہی تھی، نہ ٹی وی کے سامنے آ کر فرقان ڈانس کر کے اسے
والا تھا اور نہ وہ اپنی چپل اٹھا کر اس کے پیچھے سارے گھر میں بھاگنے والی تھی۔ اب کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ کمپنی کا ایک آدمی آج پھر آیا تھا۔ ماں اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ وہ آفس کے لیے کپڑے پریس کر رہی تھی۔